अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। फितनतुल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का जो गठजोड़ है वो बेनकाब होता जा रहा है और लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो हैं वो मंजर आम पर आना शुरू हो चुके हैं। कलात ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू बलोच यकजहती कमेटी की नाम नेहाद लापता अफराद की लिस्ट में शामिल था। इससे पहले भी फितनतुल हिंदुस्तान के मारे जाने वाले मुतादिद दहशतगर्द जो हैं वो लापता अफराद की लिस्ट में उनका नाम शामिल था। और जराए का यह कहना है कि मार्च 2024 को गवादर हमले में मारे जाने वाले दहशतगर्द करीम जान भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल थे। इसके अलावा नेवल बेस हमले में मारे जाने वाला दहशतगर्द अब्दुल वदूद भी लापता अफराद की लिस्ट में शामिल था। इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्विस है, जिसके वाज़ेह सबूत अब पाकिस्तान के पास आ चुके हैं, जो वक्तन फवक्तन जो है पाकिस्तान पेश करता भी रहा है। मार्का हक में इंडिया की वाज़ेह शिकस्त के बाद मोदी सरकार हर रोज कोई ना कोई नया ड्रामा करने की कोशिश में होती है। 2 रोज पहले इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया है और उस माजी की तरह इस बार भी उन्हें सुबकी का सामना करना पड़ा। ऑपरेशन राय हक में इंडियन राफेल तैयारों की 3 राफेल तैयारों की तबाही का एक और सबूत इंडियन रुकने पार्लियामेंट लोकसभा के इजलास में सामने लेकर आ चुके हैं। अमरिंदर सिंह, जिनका ताल्लुक पंजाब से है, उनके बकौल बठिंडा के करीब भिसियाना एयरफोर्स स्टेशन के करीब जो है राफेल तैयारे का मलबा गिरा और मिस्टर सिंह ने उसकी तस्वीर भी इजलास में जो है वो दिखाई। मैं पंजाब से आता हूं और पंजाब में भिसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास आपका एक विमान, लड़ाकू विमान जिसका नाम रिफॉल है, मैं उसकी फोटो लेकर आया हूं। उसका टेल गिरा और मैं वहां पर गया, उसके ऊपर लिखा था BS-001 और नीचे ये BS-001 आपका रफाल एयरक्राफ्ट गिरा पहले दिन। पहलगाम हमले पर कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उनके बकौल ये सिक्योरिटी की संगीन नाकामी था। उन्होंने सख्त सवालात उठाए और उनके बकौल ऐसे हसास और सियाती मकाम पर सिक्योरिटी का बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया था? अगर खुफिया इदारे नाकाम हुए तो किसी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? तमिल कांग्रेस जो है TMC के रुकन कल्याण बनर्जी के बकौल लोकसभा में उन्होंने सवाल किया कि मोदी जी आप ट्रंप से इतने खौफजदा क्यों हैं? ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी पर जवाब देने की बजाय ट्रंप के बयानात पर भी आप लोग चुप हैं। हिम्मत करें ट्विटर पर ही लिख दें कि ट्रंप साहब आपने सीजफायर नहीं करवाया। कांग्रेस के MP फ्रांसिस जॉर्ज के बकौल ईवान में जलजला उन्होंने बर्पा कर दिया। उनके बकौल दुनिया चीख कर बोल रही है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 3 राफेल तैयारे गिराए, एक Su-30M की आए और साथ में MiG-29 भी मार गिराए। लेकिन वजीर दिफा सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये सवाल हमसे ना पूछें कि कितने तैयारे हमारे गिराए, बल्कि ये पूछें कि हमने अपना मकसद पूरा किया या नहीं। आपको बताते चलें कि फ्रांसीसी हुकाम की जानिब से भी इंडियन एयरफोर्स का जो चूंकि ये फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी है, राफेल तैयारे 3 राफेल तैयारे गिरने की तस्दीक हो चुकी है, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी 5 इंडियन तैयारे गिरने की तस्दीक कर चुके हैं। इससे पहले साबिक इंडियन वजीर दाखिला P चिदम्बरम ने पहलगाम वाक़े पर मोदी सरकार को आईना दिखाते हुए सवाल उठाया कि उनके पास क्या सबूत है कि हमलावर पाकिस्तान से आए थे। दी क्विंट को दिए गए इंटरव्यू में उनके बकौल पहलगाम हमले में मुल्की के दहशतगर्द मुलव्विस हो सकते हैं। One side says Donald Trump brought about the ceasefire, and we are obliquely saying Donald Trump had no role in the ceasefire. If he had a role, why not admit it? I'm sure Mr. Modi regrets, he said, अब की बार ट्रंप सरकार। अब की बार ट्रंप सरकार। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने साबिक वजीर दाखिला जो है चिदम्बरम के बयान पर बरहमी का इजहार किया। नई दिल्ली में लोकसभा में खिताब के दौरान अमित शाह का यह कहना था कि चिदम्बरम पाकिस्तान को क्लीन चिट जो है वो उन्होंने दे दी है। चिदम्बरम पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? उन्होंने मजीद ये कहा कि हमारे पास सबूत हैं कि दहशतगर्दों के पास पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट मिली है। और दूसरी जानिब मोदी सरकार को जहां पहलगाम वाक़े पर हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से
تنقید کا سامنا ہے، وہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات بھی مودی سرکار کے لیے ہزیمت کا باعث بنتے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ سمیت کئی بین الاقوامی اداروں کی جانب سے انڈیا کے موقف کو مکمل طور پر تسلیم نہ کیے جانے پر بین الاقوامی سطح پر خالصتان تحریک کو کچلنے کی تمام انڈین کوششیں بھی ناکام ہو چکی ہیں۔ انڈیا کی ناکام سفارتکاری کا بڑا ثبوت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو گرتپرون سنگھ ہے ان کو خط ہے، اور یہ خط انڈیا کی سفارتی حکمت عملی کی ناکامی اور خالصتان تحریک کی عالمی بازگشت کا ایک ثبوت بن چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خالصتان کی حامی جو تنظیم ہے سکھ فار جسٹس کے رہنما گرتپرون سنگھ پنو کو خط لکھا ہے، جس نے بین الاقوامی سطح پر نئی بحث چھیڑ دیا۔ ٹرمپ نے واضح کیا کہ میں اپنے شہریوں، اپنی قوم اور اپنی اقدار کو سب سے پہلے رکھتا ہوں۔ جب امریکہ محفوظ ہوگا تبھی دنیا بھی محفوظ ہوگی۔ میں اپنے شہریوں کے حقوق اور سلامتی کے لیے لڑنا کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ صدر ٹرمپ کا خط ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب 17 اگست کو واشنگٹن میں خالصتان تحریک کا ریفرینڈم ہونا ہے، اور ریفرینڈم سے چند ہفتے پہلے صدر ٹرمپ کا یہ خط نہ صرف سیاسی بلکہ سفارتی حلقوں میں بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ان تمام معاملات پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود نے، جبکہ اسی ٹاپک پر سابق وزیر دفاع اور نون لیگ کے نائب صدر خرم دستگیر صاحب بھی آگے چل کر ہمیں جوائن کریں گے۔ میجر جنرل زاہد محمود صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سر، ہم ایک چیز نوٹس کر رہے ہیں کہ ایک تو ماڈرن کنونشنل وارفیئر میں مائٹی انڈیا کا جو امیج تھا وہ پاکستان سے شکست کے بعد بڑی تیزی سے ٹوٹا، لیکن ڈپلومیٹکلی سپیکنگ جو ہزیمت بار بار اٹھانی پڑی وہ بھی اپنی جگہ پہ۔ اب جو انٹرنل پالیٹکس ہے انڈیا کی وہ یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جو ہندتوا کی پالیٹکس تھی اس کا بڑی تیزی سے ڈاؤن فال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ جی، تھینک یو ویری مچ عادل فار دی انوائٹ۔ آپ نے جو سوالات کیے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ وہ دو تین چیزیں ہو رہی ہیں جی۔ ایک تو ہندتوا کی جو جنگ ہے یا ہندتوا کی جو اپلیکیشن ہے اس کو تو وہ ڈاؤن فال تو ہو رہا ہے، لیکن بار بار وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو دوبارہ میں لاؤں، اور اس کو وہ پرسو کر رہے ہیں، اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو چینج دس کنورٹ، رادر کر چکے ہیں کافی حد تک اپنے اس گودی میڈیا اور اپنا جو ڈیپ اسٹیٹ کی اپلیکیشن ہے کہ سنگھ پریوار کی چیزیں بنا لی جائیں۔ آج ان کی آرمی جو ہے یا جو ملٹری ہے وہ سنگھ پریوار کا ملیٹنٹ ونگ RSS کا لگتا ہے۔ ان کا جو میڈیا ہے وہ گودی میڈیا بن چکا ہے۔ وہ جو سیکولر انڈیا کا انہوں نے ڈھونگ رچایا ہوا تھا، اور جس طریقے سے نہرو اور ان کی فیملی پہ کرٹیک کی گئی ہے، وہاں سے جو سیفرنائزیشن کا سفر ہے وہ بھی آلموسٹ کافی حد تک یہ کر چکے ہیں۔ آج کوئی آواز وہاں پہ انڈیا میں اٹھ نہیں رہی۔ بٹ اینی ویز، اب مہادیو کا دیکھ لیں۔ مہادیو کا آج بھی جب مودی انٹر ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر تو ہر مہادیو کے نعرے لگے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہیل لارڈ مہادیو شیوا، یعنی کہ شیوا ہر روح میں پایا جاتا ہے۔ تو دس از کلیئر کٹ انڈیکیشن۔ اور یہ وار کرائز ہے جی، پرانے ہندوؤں کے وار کرائز ہیں، نعرے ہیں جو وہ لگا کے، اس کا مطلب ہے کہ جو کرنٹ ہندوتوا کا جو ڈریون مائنڈ سیٹ ہے نا، ہندوتوا ڈریون مائنڈ سیٹ، اس کی اپلیکیشن بہت بری طرح ہوئی ہے بھارت کے اوپر۔ اور آج کی پارلیمنٹ میں انہوں نے اپنی چیزوں کو، جو ڈیبیٹس ہو رہی ہیں کل کی بھی، آج بھی آپ نے سنی ہوگی، آپ نے ڈپلومیٹک آئسولیشن کی بات کی، اس کا تو خود ان کے ڈیفنس منسٹر راج ناتھ نے کل کنفیس کر لیا انڈائریکٹلی، جب انہوں نے SCO کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ کا ذکر کیا، اور ابھی بھی ہیوبرس موڈ میں انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ جی بھارت کبھی کسی کی بات نہیں مانے گا، ہم تو کوئی ایسی چیز سائن نہیں کریں گے جس پہ ہمارے مرضی کی چیزیں نہیں ہوں گی۔ تو جیسے ایز اف دنیا کی سب سے بڑی سپر طاقتوں کے ساتھ اپنے آپ کو ملا رہا ہے۔ حالانکہ 4 دن کی جنگ میں جو پاکستان کے ڈیفینسو منوور نے، ابھی تو ڈیفینسو منوور میں مین اور چھوٹا سا ہم نے جھلک دکھائی ہے 10-15%۔ میں وار کی یہ نہیں ہیوبرسٹک اپروچ نہیں کرنا چاہتا، کوئی گھمنڈ میں بات نہیں کر رہا، لیکن چھوٹی سی اپروچ نے جس طریقے سے اس 4 دن کی جنگ نے بھارتیہ جو پاور ہے اس کو جس طریقے سے ننگا کیا ہے دنیا کے سامنے، شاید ہی اتنے جلدی کوئی اتنی بڑی پاور جو ہے نا وہ ولنریبل ہوئی ہو جی۔ میں زاہد محمود صاحب یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کروں گا۔ وہ ٹھیک ہے، بالکل ماڈرن کنونشنل وارفیئر میں ہمیں وکٹری ملی، اسپیشلی 3 رافیلز کو گرانا ان کی رافیل کی تاریخ میں پہلی دفعہ، اور پھر ڈپلومیٹکلی جس طرح ہم نے اپنے نیریٹو کو دنیا کے سامنے پیش کیا، جو ہو گیا وہ تو ہو گیا۔ اب آپ کے خیال میں
وے فارورڈ پاکستان کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ اب ہمیں تو جو ایک نیریٹو کی وار ہے، خصوصاً جو جس طرح ان کے میڈیا کا کانڈکٹ تھا، جس طرح ہمارے میڈیا کا کانڈکٹ تھا، وہ بھی دنیا کے سامنے آ گیا. لیکن آپ کیا سجیسٹ کریں گے وے فارورڈ ڈپلومیٹکلی کیا ہونا چاہیے، نیریٹو کی وار میں خصوصاً میڈیا کی وار میں کیا ہونا چاہیے، اور ماڈرن کنونشنل وار فیئر میں جب ٹیکنالوجی کی بات آتی ہے تو پاکستان کے لیے وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے؟ جی دیکھیں عادل، بات اس طرح ہے کہ پاکستان کا ابھی ایک تو ہمیں اپنی سٹیٹ کی جو نیچر آف آر سٹیٹ ہے نا، اس کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. نیچر سے میری مراد، ہم جب بات کرتے ہیں جیسے ہارڈ سٹیٹ کی بات کر رہے ہیں، جو ہماری اپروچ کی بات کر رہے ہیں، ابھی پاکستان کے پاس اکنامک، سوشل، پولیٹیکل، ملٹری سپیسز بڑی سکویزڈ ہیں جی، ٹو بی ویری آنیسٹ. ہمارے پاس اتنا ہم لیوش نہیں ہوتے، اور خاص طور پہ اکنامک سپیس جو ہے وہ سکویزڈ ہے جی. ہمارے پاس اتنا لیوش ارینجمنٹ نہیں ہے کہ ہم افورڈ کر سکیں پور ڈپلومیسی کو، پور گورننس کو، اور پور پالیٹکس کو، اور پور ملٹری اپلیکیشن کو. ہم نے ہر چیز میں موو فارورڈ کر رہا ہوں. میں جو پوری تمام چیزوں کا بات کر رہا ہوں، وہ جب آپ نے ہائیبریڈ پراکسی وار کا آپ سامنا کر رہے ہوتے ہیں، ہائیبریڈ کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ کنونشنل کا بھی مکس آ رہا ہے، اور وہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جی there is a space for war under nuclear overhang. وہ آپ کی نیوکلیئر کو بھی اگنور کر رہا ہے. تو پھر آپ کو اسپیشل کاروائیاں کرنی ہوں گی ڈپلومیسی میں بھی، پولیٹکس میں بھی. اور اب کرنی کیا ہے کہ پاکستان نے ایک تو اپنا انٹرنل گورننس سسٹم ہے جی، اس کو بہت امپروو کرنا ہے. اگر ہم نے اس کے بنیز کو لڑنا ہے، سندور وہ کہتے ہیں نا جاری ہے، بالکل جاری ہے، بلوچستان میں جاری ہے، خیبر پختونخوا میں جاری ہے. تو ان چیزوں کو، وہ جو بریڈنگ گراؤنڈز یا اس کو جو سپورٹرز یا کلائنٹس اس پراکسی کو یہاں پاکستان کے اندر مل رہے ہیں ان ٹرمز آف سپورٹرز، ابیٹرز، اور پھر جس طرح سوشل موومنٹس ہماری بلوچستان کی سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس بن گئی ہے، تو اب ان پہ ہمیں قابو پانا ہوگا جی. جو تھوڑی سی انسرجنسی لائک سچویشن ہوئی ہے بلوچستان کے اندر، اس کا سینٹر آف گریوٹی ایسی موومنٹس کا یا ایسی لڑائیوں کا ہوتا ہی عوام ہے جی. تو عوام اگر آپ کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ ہے، تو آپ جنگ جیت رہے ہیں. اگر وہ آپ سے دور ہو رہی ہے تو آپ جنگ ہار رہے ہیں. اس پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. تو پیپل سینٹرک اپروچ ان بلوچستان، پیپل سینٹرک اپروچ ان خیبر پختونخوا، یہ تو انٹرنل فرنٹ پہ ہے. پھر ایکسٹرنل فرنٹ کے اوپر آپ نے، اور جتنے بھی آپریشنز ہیں وہ کائنیٹک آپریشنز پریسیژن کے ساتھ اور ہارڈ ہٹ کے ساتھ، کہ اب جنہوں نے پاکستان کے خلاف ویپن اٹھایا نا، ان کو کور دینے کی، ان کو بچانے کی، ہر دفعہ ہم پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے کچھ نہ کچھ کمپرومائزز کر جاتے ہیں. الیکشن پلان کے بعد ہم نے چھوڑ دیا چیزوں کو، یا فاٹا کے مرجر کے بعد ہم بگ وے میں اس کو بلڈ کرنے نہیں گئے ہیں، یا بلوچستان کے جو ڈپریویشنز ہیں ان کو. تو ان اسٹریٹجیز کو پریکٹیکلی بھی کر رہے ہیں. یہ صرف پریزنٹیشن کے لیے یا پاور پوائنٹ کے لیے یا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کی بریفنگ کے لیے نہیں ہوتی ہے نا، یہ ان کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ ول ہیو ٹو ٹیک دی اونرشپ آف دی وار ود ان پاکستان. باہر بھی اونرشپ تو پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہے، لیکن وہ ملٹری اپلیکیشن اگینسٹ جب انڈیا جاتی ہے تو پوری نیشن ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. لیکن انڈیا کی اسی اپلیکیشن کے خلاف جب ہم ود ان پاکستان آپریشن کرتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سپورٹ تھوڑی ڈائلیوٹ ہوتی ہے، پھر ہم پالیٹکس بھی اسی پہ کرنا چاہتے ہیں، ہم سارا چیز. تو وار کو ہیز ٹو بی ٹریٹڈ ایز دی انسٹرومنٹ آف پالیسی آف دا پولیٹیشینز. وار کا جو ملٹری اینگل ہے نا جی، وہ 30 سے 40% اس کی اسٹریٹجی ہے، حصہ ہے وہ پالیٹکس کا. باقی تو اٹ از دی ایکسٹینشن آف دا پالیٹکس. پولیٹیکل لیڈرشپ نے کرنی ہے، اونرشپ لانی ہے، پولرائزیشن کو ایڈریس کرنا ہے. پھر جب یہ چیزیں انٹرنل ہو جائیں گی تو آپ کو ایکسٹرنل کوئی سوچے گا بھی نہیں آپ کے بارے میں. آپ نے ملٹریلی اتنا اسٹرانگ ہونا ہے کہ 10 دفعہ سوچے انڈیا آپ کو انڈو کرنے کے لیے، یا پتہ ہے کہ کاسٹ، اس کو پتہ ہے کہ ملٹری کاسٹ ہے میری، اس لیے آج ان کی ملٹری تیار نہیں ہے. اس لیے انہوں نے یہ مہادیو لانچ کر کے، دتوا والا اپلیکیشن لانچ کر کے، اور یہ جو جھوٹا بیانیہ ہے وہ 4 مہینے والی، 3 مہینے والی. ویسے تو میں پاکستان میں بڑے عرصے سے رہ رہا ہوں، ابھی 56 سال کے ہو گئے، میں نے کوئی ایسا پاکستانی چاکلیٹ آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں دیکھا کہ جو وہ رکھے گا 4 مہینے بعد بھی صحیح ہے. جو خاکے پہلے جاری کیے وہ اب تصویریں بدل گئی ہیں. آج کوئی افغان نامی شخص آ گیا، پہلے کوئی 3-4 اور نام لے رہے تھے، 8-10 میڈیا اور نام لے رہا تھا، امت شاہ نے. اور تو بھونڈے طریقے سے پہلگام کے مرنے کے بعد، لوگوں کے مرنے کے بعد، جن کو انہوں نے خود مارا ہے، اپنے لوگوں کو مارا ہے، اس کے خون سے سندور کی یہ لکھی ہے انہوں نے. ان کو ایمبولینس تو لینے 1.5 سے 2 گھنٹے بعد آتی ہے، لیکن 10 منٹ بعد FIR لانچ ہو جاتی ہے. FIR کہتی ہے انڈسکریمنیٹ فائرنگ. اس FIR کو پڑھ انڈسکریمنیٹ فائرنگ. مودی صاحب وزیر اعظم سپیچ کر رہے ہیں، مذہب کا پہلے پوچھا اور پھر ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے. وہ خدا کے لیے یار کوئی ڈرامہ کرنا ہے تو پھر کسی اچھی سی اسٹیٹ سے جا کے اسٹیٹ کرافٹ سیکھ لو.
تو یہ اس قسم کے مائنڈ سیٹ کا اگر ہم نے مقابلہ کرنا ہے تو ایوری مومنٹ اسپینڈ بائی اینی جو پیپل آف کنسرن ہیں ان کو ہر مومنٹ کو فوکس کرنا ہوگا فار این افیکٹو اسٹریٹجی. جی چل میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد سابق وزیر دفاع خرم دستگیر ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے جنرل زاہد کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت خرم دستگیر صاحب سابق وزیر دفاع اور نون لیگ کے مرکزی نائب صدر ہیں، اور بڑے امپورٹنٹ ڈیلیگیشن کا حصہ بھی وہ رہے ہیں جو کہ پاکستان کا نیریٹو جس نے مختلف کیپٹلز میں پیش کیا. خرم صاحب، انڈین پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا، وہاں کی حکومت اپوزیشن کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہے، اور اپوزیشن حکومت سے بڑے ویلڈ سوال کر رہی ہے. آپ جس وفد کا حصہ تھے اور جس طریقوں سے آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھی، آپ کے خیال میں what's next for India now، جبکہ وہ نہ صرف عسکری بلکہ جو ایک ڈپلومیٹک محاذ پر پاکستان سے شکست کھا چکے ہیں وہ بھی دنیا کے سامنے آ چکا ہے؟ جی، ہندوستان کی جو اس وقت ہندوتوا حکومت ہے، اس نے دو چیزوں سے بچنے کے لیے میری نظر میں ایک نیا ڈرامہ رچایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو 100 دن پورے ہو گئے ہیں پہلگام کے واقعے کو، اور اچانک جو ہے وہ جب لوک سبھا کا مانسون اجلاس ہونا تھا تو کہا جی ایک دن پہلے ہم نے یہ آپریشن کیا، کیونکہ وہ ان سوالات سے بچنا چاہتے تھے جو بڑے چھپتے ہوئے ہیں، جو کہ ان کی جو ہندوستان کو شکست ہوئی ہے مارکہ حق میں، اس کے بارے میں ہے، ان کے جو جہاز الحمدللہ پاکستان نے گرائے ہیں ان کے بارے میں ہے. لہذا ان سوالوں سے بچنے کے لیے اور کوئی تفصیلات نہ بتانے کے لیے انہوں نے یہ ایک وہی ڈرامہ کھیلا ہے، بالکل اسی طرح کا جس طرح کا انہوں نے آج سے 25 سال پہلے چھتیس سنگھ پورہ میں ایک علاقہ ہے کشمیر کا، جس میں وہاں ایک گاؤں میں صدر کلنٹن کے دورے کے دوران کہا گیا جی کہ وہ دہشت گرد آئے اور انہوں نے جو ہیں وہ وہاں کے جو گاؤں کے رہنے والے تھے ان کو قتل کیا. اور دلچسپ بات یہ کہ اسی طرح کہا جی کہ ہم نے تو وہ جو دہشت گرد ہیں ان کو مار کے ان کو دفنا بھی دیا ہے. بعد میں پتا چلا کہ وہ قتل کرنے والی خود ہندوستان کی فوج تھی. تو یہ ویسا ہی واقعہ ہے، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جن پہ کبھی بھی ہندوستان نے جو سے کہتے ہیں کہ درست طور پر نہ ہی سچ بتایا ہے، نہ ہی وہ سچ بتانا چاہتے ہیں. اور یہ بھی اب جو 100 دن کے بعد آپریشن ہوا ہے اس قسم کا، جس کے بارے میں بہت کچھ بات ہیں، اب تو چنید اور میری نظر میں زیادہ چانس یہی ہے کہ جس طرح سن 2000 میں صدر کلنٹن کو جو دورے پہ تھے اس وقت ہندوستان کے، ان کے اوپر اثر ڈالنے کے لیے یہ کام کیا گیا، اسی طرح جے ڈی وینس جو ہندوستان کے دورے پہ تھے ان کے دورے کے دوران یہ پہلگام کا واقعہ کیا گیا، تاکہ جو ہے ہندوستان کا وہ جو ایک مستقل اس نے اپنی کہ کہتے ہیں نا بد اعمالیوں پر دہشت گردی کا پردہ ڈالا ہوا ہے، وہ جو ہے وہ پردہ ڈالا رہے. لیکن پاکستان کے سامنے ایک بڑا چیلنج ہے. آپ نے کہا کہ اس طرح ہمارا ایک بہت اچھا اور کامیاب دورہ رہا جو وزیر اعظم کا سفارتی مشن جو تھا جی، کہ وہ جو کام ہے اس کو جاری رکھا جائے سفارتی محاذ پر بھی. خرم صاحب یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کروں گا، جس سفارتی مشن کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ اس کا بڑا حصہ رہے، بڑا کامیاب وہ دورہ تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، وے فارورڈ کیا ہے؟ اس کے بعد مجھے جتنا اندازہ ہے پی ایم ہاؤس میں ایک میٹنگ بھی ہوئی، لیکن what's next؟ اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھا جا سکتا. جی، میں نے تو اپنی ذاتی تجویز وزیر اعظم کو اسی وقت واپسی کے فوراً بات دے رہی تھی کہ چونکہ ہمارا جو مشن تھا وہ تو 9 افراد پر مشتمل تھا، لیکن میری رائے اب یہ ہے کہ اب جب کہ بنیادی کام کر لیا گیا ہے تو 3 افراد پر مشتمل جو وفد ہیں وہ بنا کر مختلف ملکوں میں بھیجے جائیں. خاص طور پہ ہمیں چونکہ ہندوستان کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنا ہے، سفارتی گھیرا جسے کہتے ہیں وہ تنگ کرنا ہے، تو پھر جو برکس کے ممالک ہیں برازیل اور ساؤتھ افریقہ، اور اس طرح وہ کوآڈ میں جاپان اور آسٹریلیا ہیں، اسی طرح جو یورپ کا بڑا اہم ملک ہے جرمنی، ہمیں ان کو ریچ آؤٹ کرنا ہے. فرانس جو اس وقت پاکستان
کے حق میں بالکل بھی بات نہیں کر رہا، وہ کافی جو ہے مخاصمت ظاہر کر رہے ہیں. تو ہمیں وہاں بھی جانا ہے، اور اسی طرح یورپین یونین جو ہے وہاں بھی تقاضا ہے باقاعدہ کہ پاکستان کی طرف سے، اب دیکھیں ہمیں آئے ہوئے بھی 2 مہینے ہو گئے ہیں، تو لہٰذا اب ضروری ہے کہ فوری طور پر یہ کام شروع کیا جائے. اگرچہ ابھی ٹھیک ہے اگست میں ہر جگہ تعطیلات ہیں موسم گرما کی، لیکن اس کی فوراً بعد سپٹمبر میں جب یو این جنرل اسمبلی بھی آن ہوگی اور سارے تمام معاملات جو ہیں وہ دوبارہ سے شروع ہوں گے، وہاں میری تو تجویز ہے، اور میں پھر اس کو آپ کے طور سے دہراؤں گا کہ وزیر اعظم جو ہے ایک باقاعدہ ملٹیپل وفد بنا کر بھجوائیں تاکہ پاکستان کا جو موقف ہے وہ بھی ظاہر ہو انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے، ہندوستان کو دہشت گرد قرار دینے کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ پیرل جو ہے وہ جو بھی وفد جائیں گے میری تجویز کے مطابق، تو ایک بہت بڑی ہمیں انٹرنیشنل میڈیا کیمپین کرنی ہے ہندوستان کی جو دہشت گردی ہے پاکستان میں اس کو ثابت کرنے کے لیے، ہمیں جو قتل کرواتے ہیں اس کو دنیا کو بتانے کے لیے. کیونکہ یہ جو مثلا میں جو خبریں پڑھی ہم نے، یہ جو آپریشن مہادیو انہوں نے جس کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی دنیا کو بار بار بتانا ہے کہ جعفر ایکسپریس میں کس طرح پاکستانی کو انہوں نے قتل کیا، اور جس طرح ابھی جو ہے خیبر پختونخوا میں ہم نے دیکھا ہے کہ دہشت گرد باقاعدہ ڈرونز استعمال کر رہے ہیں پاکستان کی افواج کے خلاف، اور مستقل جو ہیں وہ ہمارے فوجی جوان اور بہت ہی نوجوان افسر جو ہیں ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں. تو یہ بات دنیا کے سامنے ہمیں رکھنی ہے، اور یہ 21ویں صدی کا جو تقاضا یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ کہنے سے یا ایک دفعہ بات کرنے سے نہیں ہوگا، یہ بار بار اس کا اعادہ کرنا ہوگا، پوری کیمپین چلانی ہوگی. اگرچہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ امریکہ کے صدر سے بھی ملے ہیں، وہ چائنا بھی گئے ہیں، ابھی جو ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھی ملے ہیں، بلکہ امریکہ میں ہی ہیں اس وقت بھی، وہ مارکو روبیو سے ملے ہیں، یونائٹڈ نیشن میں بات کر رہے ہیں. لیکن ہائیسٹ لیول کانٹیکٹ اگرچہ بہت اہم ہے، لیکن اس کے نیچے جو ہے ایک مڈ لیول ڈپلومیسی اور انفارمیشن آفینسو، یعنی ہمیں حملہ آور ہونا ہے ہندوستان پر ابلاغ کے حوالے سے، اس کی بھی اتنی ہی ضرورت. یہ بڑا اہم پوائنٹ آپ کا تھا ذرائع ابلاغ کے حوالے سے. خرم صاحب، وائل وی آر ڈسکسنگ فارن پالیسی اینڈ ڈپلومیسی، مجھے بتائیے گا 5 اگست کو احتجاجی تحریک کا اعلان کر چکی ہے تحریک انصاف، اور آپ سے اجازت وہ مانگ رہے ہیں مینار پاکستان پر جلسے کے لیے، اور ساتھ میں 9 مئی میں جن کو سزا ہوئی وہ اب نااہل ہو رہے ہیں، وہ پارلیمنٹیرین، اور تحریک انصاف کے بقول یہ بالکل جو ہے وہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی انتقام ہے. جی دیکھیے، ہمیں عدلیہ کے بارے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ عدلیہ جو مسلم لیگ نون کو 22 مہینے جن کی ضمانت نہیں لیتی تھی، وہ عدلیہ جو ہے وہ اچھی تھی اور آج کی عدلیہ خراب ہے، یا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آج کی عدلیہ اچھی اور وہ خراب ہے. تو لہٰذا عدلیہ کے جو فیصلے ہیں ہم سب کو اس سے بہت اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ہمیں ان کا احترام کرنا ہے، اور یہ انتقام کی بات نہیں ہے. 9 مئی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جس طرح ہم نے ہندوستان کا ابلاغ کی بات کی ہے، قوم کو یاد کرانا ہے کہ 9 مئی کتنا غیر معمولی واقعہ تھا کہ ایک سیاسی جماعت تشدد کے ذریعے ریاست پر حملہ آور ہوئی. انہوں نے ریاستی بلڈنگز، ڈیفنس ریلیٹڈ بلڈنگز، ان کو آگ لگائی، شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کی، جانوروں کو آگ لگائی، پولیس کی گاڑیوں کو پورے ملک میں جلایا. یہ جو اس طرح کا ریاست پر حملہ ہے، اگر اس کے جو کرنے والے تھے ان کو سزا ملتی ہے، بلکہ میں تو اب آج بھی یہ کہوں گا کہ جو اس کے منصوبہ ساز تھے، سہولت کار تھے اور کرنے والے تھے، سب کو سخت ترین سزا ملنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ہی وہ لوگ جو آج گرفتار ہیں اور ان کے خلاف ثبوت اور شواہد نہیں ہیں، ان کو فوری طور پر رہا بھی کرنا چاہیے. لیکن 9 مئی کو اگر سزا ملتی ہے، اور اگر اس 9 مئی کے بعد جو اس کے کرنے والے تھے وہ اب منتخب ہو گئے ہیں، لیکن ان کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس میں شامل تھے. اچھا، مجھے بتائیے گا پارلیمنٹیرینز کی نااہلی کو کیا آپ درست سمجھتے ہیں؟ آپ خود پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بن چکے ہیں ماضی میں. جی دیکھیے، یہ تو ابھی جب ان کی اپیلز ہوں گی تو یہ ٹیسٹ ہوگا کہ کیا یہ جو سزائیں ہوئی ہیں یہ درست ہوئی ہیں یا نہیں. اگر سزا درست ہے جرم کے مطابق، تو پھر اس کی جو مضمرات ہیں کہ پارلیمنٹ سے نااہلی، تو اس کے بعد
جو مختلف حلقے ہیں ان میں الیکشن ہوں گے، وہ کنٹیسٹ کریں، اور ان کی جماعت کنٹیسٹ کرنا چاہتی ہے تو ضرور کریں۔ اچھا خرم صاحب، ایک اور بڑا اہم معاملہ ہر سال ہم دیکھتے ہیں، چینی کا بحران ہوتا ہے یا گندم کا بحران ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سکینڈل سامنے آ جاتا ہے، کسی کی بھی گورنمنٹ ہو۔ اب موجودہ بحران کیا اسے پالیسیز کی ناکامی کا نتیجہ قرار دیا جائے؟ مفاد پرست طبقے کا یہ منصوبہ ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں اب یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ مل مالکان کو اربوں کی سبسڈی اور ٹیکسوں کی چھوٹ دی گئی۔ کوئی بھی حکومت ہو، یہ مافیاز، یہ کارٹلز کیسے اپنا کام نکال لیتے ہیں؟ جی لیکن مثال موجود ہے، اور میں اپنی جو ہے نا وہ خود تعریف نہیں کروں گا، لیکن شوگر ایڈوائزری بورڈ کا میں بھی سربراہ رہا ہوں، اور 2013 سے 18 تک الحمدللہ جب 13 میں آئے تھے تو ہم چینی کی قیمت 53 روپے کلو تھی۔ جس دن ہماری حکومت نے مدت مکمل کی تو چینی کی قیمت 1 روپیہ کم تھی، 52 روپے کلو تھی، پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کے مطابق۔ تو یہی نہیں ہے کہ مینجمنٹ کی مثال ہی، مینجمنٹ ہو سکتی ہے، اور حکومت کا یہی چیلنج ہوتا ہے کہ جہاں جو کاروباری مفادات ہیں وہ تو ظاہر اپنے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ حکومت ہے جس نے عوام کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ اور یہ بڑی سادہ سی بات ہے، چینی میں کوئی زیادہ مشکل معاملہ نہیں ہے کہ چینی میں جو ایکسپورٹ کی اجازت ہے اس کی جو مقدار ہے وہ ڈومیسٹک مارکیٹ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو ہم نے ان 5 سالوں میں جو ایک بڑی محدود مقدار میں اجازت دیا کرتے تھے ایکسپورٹ کی، ایکسپورٹ بھی ہمیں کرنی ہے، نہیں ایکسپورٹ نہیں کرنی، لیکن اتنی محدود مقدار میں اجازت دی جاتی تھی جس سے ڈومیسٹک مارکیٹ جو ہے وہ افیکٹ نہ ہو۔ تو جس کا نتیجہ یہ کہ بڑی کامیابی سے ہم نے اس کو 5 سال مینج کیا۔ آج بھی مینج ہو سکتا ہے، اس کو پوری طرح اگر جو سپلائی سچویشن ہے اس کو دیکھ کر حکومت جو ہے اپنے فیصلے کرے۔ اور یہ ضرور میں کہوں گا یہاں کہ آپ نے کہا کہ جی سبسڈی ملتی ہے، دیکھیے جو اگر آپ مفادات کی بات کر رہے ہیں، جو ایکسپورٹ ہے اس کی سبسڈی میں اس طرح کی جو ہے وہ پروفٹس نہیں ہیں جو ڈومیسٹک مارکیٹ میں جب پرائس اٹھتی ہے، جس طرح ابھی اٹھی ہے پچھلے چند ہفتوں میں، اس کے تو جو مضمرات ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں کمپیئر ٹو ایکسپورٹ بینیفٹس۔ تو فوکس اسی پر ہونا چاہیے کہ جو ایکسپورٹ کی ضرور اجازت دی جائے، لیکن ایک اتنی محدود تعداد میں کہ ڈومیسٹک مارکیٹ اور ڈومیسٹک سپلائی متاثر نہ۔ خرم دستگیر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ساجد بریک کے بعد قمر زمان کائرہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ان سے بات کریں گے پی ٹی آئی کے جو پارلیمنٹیرینز بڑی تیزی سے نااہل ہو رہے ہیں، اور ساتھ میں شوگر سکینڈل پر بھی ان سے بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے انجینئر خرم دستگیر کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی۔ اس وقت کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کائرہ صاحب، 9 مئی میں جو ملزمان ملوث تھے ان کو سزائیں ہو چکی ہیں، اور جو پارلیمنٹیرینز ملوث تھے ان کی نااہلی بھی شروع ہو چکی ہے۔ اس سب کچھ کو پی ٹی آئی جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بدترین مثال سے تعبیر کر رہی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے شاہد بیگ، تو پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ تو نہیں کہے گی کہ انصاف ہوا ہے، یہ تو نہیں کہے گی کہ بڑا اچھا ہوا ہے، یہ تو نہیں کہے گی کہ انصاف ہوا ہے۔ وہ تو کہیں گے کہ جی ان کا تو موقف یہ ہے کہ جی یہ جو کچھ تھا یہ سارا کچھ واقعہ ہوا ہی نہیں، بلکہ وہ لوگ شامل نہیں تھے، بلکہ کوئی ایجنسیز کے اپنے ہی لوگ تھے جو وہاں آ کے یہ حرکتیں کر گئے اور ان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا دیا گیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی فوٹیج جو تھی وہ بھی ساری مینوور کر لی گئی، اور سی سی ٹی وی کیمراز کی فوٹیج بھی نہیں دی گئی، حالانکہ آپ کے چینل ہو، باقی چینل دو، سب کے پاس ان کی فوٹیج موجود ہے، اور اس فوٹیج میں پی ٹی آئی کے نوجوان جو ہیں وہ احتجاج کے رنگ میں جو کچھ کرتے نظر آ رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اب ایک بات تو طے ہے کہ 9 مئی کو ملک کے مختلف حصوں میں واقع ہوئے، ان واقعات کے اوپر ایک عدالتی پروسیس چلا، سزائیں ہوئی، سزائیں کم ہوئی، زیادہ ہوئی، ٹھیک ہوئی، نہیں ہوئی، بحث ہے۔ اگر سزائیں ہوں گی تو جو سزا یافتہ ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہیں یا جو بھی کہیں، اگر اس کو سزا ہونی ہے تو اس نے ڈسکوالیفائی ہونا ہے۔ ہاں، شاہ محمود صاحب کی طرح کچھ لوگ جن کو موقع پہ ثابت نہیں ہوئے
ان کو سزائیں نہیں ہوئی, وہ ڈسکوالیفائی بھی نہیں ہوئے. تو خیر صاحب پچھلے 2.5-3 سالوں سے پی ٹی آئی کی ایک اسٹریٹجی ہے, پولیٹیکل اسٹریٹجی ان کی فلاٹ صحیح, آپ جو بھی اس کو تعبیر کریں, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. آپ بطور سیاسی ورکر ان کے اس بیانیے سے ایگری نہیں کرتے؟ نہیں, میں آپ کے یہ سوال دوسرا آپ نے کیا. آپ نے پہلا جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے, کیا آپ اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن سمجھتے ہیں؟ میں اس کا جواب دیا ہے میں نے کہ اگر ان کو سزائیں ہوئی ہیں تو سزاؤں کے نتیجے میں ڈسکوالیفائی ہونا تھا. سزائیں کیوں ہوئی ہیں؟ ایک وقوع ہوا ہے, ملک کے مختلف حصوں میں ہوا ہے, ایک خاص طرح کا ڈیزائن ہے, اس کے اوپر مباحثہ ہو سکتا ہے. اب آپ کا اور ایشو ہے کہ کیا ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہ نہیں. اس ملک کے اندر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کئی رنگ رہے ہیں. خان صاحب کے اوپر 190 ملین کا کیس بھی ہے, ان کے خلاف کچھ جائیدادیں لینے کا ایشو بھی ہے, ان کے ساتھیوں کے خلاف بھی کیسز ہیں. اب عدالتیں ہی فیصلہ کریں گی وہ گناہگار ہیں کہ نہیں. میں اچھا صاحب ایک اور بڑا اہم سوال تھوڑا سا لمبا ہے تو آپ جواب بھی لمبا دے سکتے ہیں. جب سے ہم پیدا ہوئے یہ جو کبھی ہر سال جو ہے چینی کا سکینڈل آ جاتا ہے, گندم کا سکینڈل آ جاتا ہے, یہی مافیاز چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, نون لیگ کی گورنمنٹ ہو, پی ٹی آئی کی ہو, ایک دفعہ پھر یہ معاملہ ہمارے اب سامنے ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کہ بقول اربوں روپے کا فائدہ مل اونرز کو پہنچا دیا گیا ہے, ان کو سبسڈی بھی دی گئی ہے. جب ہم باہر چینی بھجوا دیتے ہیں پھر چند مہینے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے اوہو ہمیں تو اب چینی کی ضرورت ہے, اب ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی. کیا وجہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹیز ان مافیاز کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں؟ عادل تھوڑا سا اس کا لمبا جواب ہوگا. سر وہ یہ ہے کہ آج مجھے کسی دوست نے 1972 کے ایک اخبار کا تراشا بھیجا اور اس میں تھا کہ ہم چینی چوروں کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ ایوب خان کے خلاف بھی چینی کا سکینڈل چلا تھا اس دور میں بھی, اور اس کے بعد شاید ہی کوئی گورنمنٹ یا شاید ہی کوئی سال ایسا ہو جس میں چینی کے بحران کے ایشو نہ ہو. ہماری گورنمنٹ تھی, اس سے پہلے جنرل ضیاء کی حکومت تھی, ہماری گورنمنٹ آئی, میاں صاحب کی آئی, پھر ہماری آئی, اس کے بعد پرویز مشرف کا پورا دور ہے, پچھلی ہماری حکومت ہے, موجودہ حکومت. ہر دور میں یہ بات ہوتی رہی کہ جی وہ چینی پہلے باہر بھیج دی گئی, پھر چینی امپورٹ کی گئی. یہ بات کسی حد تک تو درست ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو گورنمنٹ کا ایک سینٹرلائز سسٹم ہوتا تھا انٹرونشن کا, یعنی ٹی سی پی چینی رکھتی تھی اسٹریٹجک ریزرو کے طور پہ, چینی کے علاوہ اور بھی کچھ آئٹم تھے, وہ ختم کر دیے گئے. اس کی اپنی وجوہات ہوں گی, لیکن وہ اسی لیے رکھا جاتا تھا کہ کہیں شارٹیج کر کے اگر پرائیویٹ سیکٹر چیزوں کی قیمتیں مینج کرنا چاہے تو حکومت اس میں انٹروین کر لیتی تھی, اپنا سٹاک ریلیز کر کے جو سپلائی سائڈ تھی اس کو مستحکم کر کے چیزوں کو ٹھیک کر لیتی تھی. اب صورتحال یہ ہو گئی کہ وہ ٹی سی پی تو ہے نہیں. اچھا, جب کسان شور کرتا ہے کہ میں نے اگلی فصل لگانی ہے اور مجھے میرا مل اونر پیسے نہیں دے رہا, تو مل اونر کہتا ہے جی میں کیا کروں, میری تو چینی نہیں بک رہی, آپ مجھے ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دے رہے, میں ایکسپورٹ کروں گا, میرے پاس پیسہ آئے گا تو میں چینی میں لوگوں کو پیسے دوں گا. اب اگر کسان کو پیسہ نہیں ملے, اگلی فصل نہیں چلتی. تو گورنمنٹ کو جب پتہ چلتا ہے, سارا پرائیویٹ سیکٹر کہتا ہے کہ جی ہمارے پاس اتنا سٹاک پڑا ہے, تو پاکستان کے اینول سٹاک سے زیادہ سٹاک موجود ہوتا ہے. یہ ہر دور میں ہوا, میں کسی بھی گورنمنٹ کو ایگزیمپٹ نہیں کر رہا اس سے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اچھا نہیں, پتا چلا کہ چینی کا بحران پیدا ہو گیا, لوگوں نے چینی سٹاک کر لی. اور یہاں ایک دلچسپ بات ہے, موجودہ حکومت نے چینی امپورٹ کرنے کی کوشش کی, پلان کیا. اچھا آج فرمائیے کہ جو چینی ایکسپورٹ ہوئی اس میں تو چلو کسی نے ہیرا پھیری کی ہوگی, نہیں کی ہوگی. اب جو چینی امپورٹ ہونی ہے وہ چینی تو امپورٹ کر کے سستی مارکیٹ میں دینی ہے تاکہ مارکیٹ میں چینی کا ریٹ کم ہو. اور یہ کیا سیٹ کا فائدہ ہے, یہ مل والے کو سپورٹ ہے یا پاکستان کے عوام کو سپورٹ ہے؟ تو پہلے تو سوال کو ذرا دیکھ لیجئے. دوسرا ایشو یہ ہے جی کہ آپ گندم نہ کھائیں تو زندہ نہیں رہ سکتے, چاول کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے, سبزیاں کھائے بغیر نہیں رہ سکتے, گھی کھائے بغیر نہیں رہ سکتے. پاکستان دنیا کے ان ممالک میں ہے جہاں پہ چینی کا پر کیپیٹا استعمال سب سے زیادہ ہے, اور ان ممالک میں بھی ہے جہاں شوگر کا مرض بھی سب سے زیادہ ہے, ان ممالک میں. تو چینی کون سا ایسا آئٹم ہے
جس کو ہم نے ایک پولیٹیکل ایشو بنا دیا. حکومتیں بھی ہماری ڈری ہوتی ہیں. ایک دم پریشر آیا لوگوں کا, ایک آپ نے میڈیا والوں نے بھی کر دیا, دیکھا جی حکومت مجبور ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور بھئی بات یہ ہے کہ چینی کو صرف حکومت نہ لڑ سکے اس سے. صحیح. آج میں پاکستان کے عوام کو, آپ بھی کہیں, میں بھی کہتا ہوں, حکومت بھی کہے, پاکستان کے عوام کو کہیں کہ بھائی آپ 3 چمچ چینی کھاتے ہیں ایک بندہ, آپ 2 چمچ کھا لیں, 1 چمچ چھوڑ دیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے بند کرو, صرف 1 چمچ چینی 1/3 کم کرے, 1/4 کر لے, 4 آنے روپے میں سے 4 آنے کم کر لے, تو اس ملک کا سرمایہ دار, یہ مل اونر, یہ وڈیرے, یہ سب, ان کی چیخیں نکل جائیں گی. ان کی چینی فالتو ہوگی, لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ کیا ہے کہ چینی مہنگی ہو گئی اور چینی کا استعمال بھی بڑھ گیا. تو بھائی اس طرف بھی تو قوم کو ایجوکیٹ کرو, صرف گورنمنٹ کے اوپر سوال نہ کرو. اور کوئی گورنمنٹ اس ڈی ریگولیٹڈ نظام میں چینی کی قیمتیں یا باقی اشیاء کی قیمتیں مکمل طور پر کنٹرول نہیں کر سکتی. یا اسٹریٹجک ریزرو رکھنا پڑے گا, یا گورنمنٹ اس میں بے بس ہوگی, کسی حد تک مینج کرے گی. بٹ آپ کو, مجھے, حکومت کو, سیاسی جماعتوں کو, علماء کو, اس طرف بھی لوگوں کو تربیت دینی چاہیے کہ بھائی یہ کون سا, اگر آپ کو سرمایہ دار لوٹ رہا ہے اور اس کے بغیر یہ اس کو تھوڑا کر کے آپ کا گزارا ہو سکتا ہے اور اس سرمایہ دار اور سیٹ کو سزا بھی دے سکتے ہو, تو کیوں نہیں وہ کام کرتے؟ آؤ حکومت کا ہاتھ بٹاؤ. چلے قمر زمان صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد غزہ کی جو شدید ترین صورتحال ہے, افسوسناک صورتحال ہے, اس پر بات کریں گے. ڈاکٹر کامران بخاری ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین. غزہ میں صورتحال بد سے بدترین ہوتی جا رہی ہے. اقوام متحدہ اور عالمی ادارہ خوراک کے مطابق اسرائیلی ناکہ بندی کی وجہ سے 5 لاکھ فلسطینی قحط کی کیفیت سے دوچار ہیں. غزہ کی وزارت صحت کے مطابق صرف گزشتہ 24 گھنٹوں میں 63 فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں, جن میں 6 بھوک کے باعث جاں بحق ہوئے. بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 133 ہو چکی ہے, جس میں 87 بچے شامل ہیں. عالمی ادارہ صحت اور دیگر انسانی حقوق کے ادارے اس صورتحال کو نسل کشی اور اجتماعی سزا قرار دے رہے ہیں, اور اس حقیقت کو اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی تقریباً کر رہے ہیں. We also discussed obviously Gaza, and I think before we get to phase 2, which is, you know, what's going to happen afterwards, we want to get the children fed. We made a contribution a week ago of $60 million, all going into food. We only hope the food goes to the people that need it. دوسری جانب اقوام متحدہ میں اسرائیل اور فلسطین کے لیے 2 ریاستی حل سے متعلق کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا کہ فلسطینی ریاست کو اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت دی جائے. ان کے بقول غزہ اب بین الاقوامی قوانین اور انسانی اصولوں کا قبرستان بن چکا ہے. It is time for freedom, self-determination and statehood, and Palestinians' full membership of the UN. That will be the best guarantee for lasting peace in the region. An immediate, unconditional and permanent ceasefire across Gaza and all occupied Palestinian territories. اس کانفرنس کی میزبانی سعودی عرب اور فرانس نے کی, جہاں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ کہا کہ جب تک فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کیے جائیں گے. اسی دوران نیدرلینڈ کی حکومت نے غزہ میں اسرائیلی مظالم پر اپنے رد عمل میں اسے ناقابل برداشت اور ناقابل دفاع قرار دیا. ڈچ حکومت نے اسرائیل کے 2 جو فار رائٹ منسٹرز ہیں, ایتامر بین ویر اور اس کے علاوہ بیزل سموٹرچ, ان پر نیدرلینڈ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے. نیدرلینڈ نے اسرائیل کے خلاف ممکنہ تجارتی پابندیوں کا بھی اندیا دیا اگر امدادی معاہدوں کی خلاف ورزی کی گئی. اس اقدام سے ایک بات ریفلیکٹ ہو رہی ہے کہ یورپی ممالک میں بھی اب اسرائیل کی موجودہ پالیسیوں کے خلاف سخت موقف اپنانا جو ہے انہوں نے شروع کر دیا ہے, جو مستقبل میں یورپی یونین کی اسرائیل پالیسی پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے. مجموعی طور پر یہ صورتحال عالمی طاقتوں کے لیے ایک نیا امتحان ہے, جہاں ایک طرف کچھ مغربی ممالک اسرائیل کے ساتھ اسٹریٹجک اتحاد کو ترجیح دے رہے ہیں, وہیں پاکستان, سعودی عرب اور بعض یورپی ممالک اسرائیل کے جنگی جرائم پر آواز اٹھا رہے ہیں. اس وقت اسرائیل کے لیے, فلسطین کے لیے عالمی سفارتکاری بھی اہمیت اختیار کر چکی ہے. پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے حالیہ دورہ امریکہ میں اقوام متحدہ جو انہوں نے فلسطین اور اسرائیل سے متعلق کانفرنس تھی, اس میں شرکت ایک ایسے وقت پر ہوئی جب غزہ میں
इंसानी बहरान अपने उरूज पर है और दुनिया भर में इसराइल के इक़दामात के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। इसहाक डार ने एक बड़ा वाज़े और गैर मुबहम मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए पाकिस्तान ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने का कोई इरादा नहीं रखता और फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत हम जारी रखेंगे। हमारा प्लान नहीं है इसराइल को अभी रिकॉग्नाइज करने का, जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हो जाता। इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है न्यू लायंस इंस्टीट्यूट के सीनियर डायरेक्टर बराए यूरेशियन सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी डॉक्टर कामरान बुखारी साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, माजी के बरक्स हम ये देख रहे हैं कि यूरोपीय ममालिक में जिसकी एक बड़ी मिसाल उसके जो यूनाइटेड किंगडम के 200 से ज्यादा पार्लियामेंटेरियन का अपने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखकर 2 रियासती हल पर जोर देना था, लेकिन हम देख रहे हैं कि इजराइल जो है वो टस से मस नहीं हो रहा और सूरत हाल जो है वो संगीन से संगीन तर होती जा रही है। जी आदिल, देखें, आई थिंक कि जो रिपोर्टिंग जिसके ऊपर फोकस नहीं हो रहा, वो जो क्राइसिस इसराइल के अंदर है इस सब चीज़ को लेके, उसके ऊपर की जो है ना फोकस बहुत कम है। मैं चूँकि जो है वो बारीकी से मॉनिटर करता हूँ, तो मैंने ऐसे ऐसे मज़ामीन जो हैं देखें कंजर्वेटिव इजरायली न्यूज़पेपर्स में हुकूमत की तनकीद करते हुए स्टारवेशन के ऊपर, यहाँ तक कि 4 जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं इसराइल की, उनके सदूर जो हैं उन्होंने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। इसराइल के अंदर जो 2 बड़े ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज़ किया है। तो ये अब बात मेन स्ट्रीम में आ चुकी है और जो फार राइट के एलिमेंट्स हैं वो आइसोलेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इस चीज़ का अंदाज़ा करें कि जो वज़ीर आज़म में बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने जब ये ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ खोलने का फ़ैसला किया तो उसमें वो जो 2 फार राइट मिनिस्टर्स हैं जिनका आपने अभी जिक्र किया था, उनको उस मीटिंग में शामिल नहीं किया। उनको बाद में इन्फॉर्म किया गया कि हमने ये फ़ैसला ले लिया है। उस मीटिंग में सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर दिफा थे और वज़ीर ख़ारजा। तो अब ये इस बात जो आलमी दबाव है, जो अंदरूनी दबाव है, वो अब जो है इस नहज पे पहुंच चुका है कि अब इज़राइल की जो हुकूमत है वो मजबूर हो चुकी है। और अमेरिका के लिए भी ये बहुत मुश्किल घड़ी है, क्योंकि अगर आपका एलाई जो है वो ऐसे काम कर रहा है जो कि आपको बेसिकली एक मुश्किल पोजीशन में डाल रहा है बैनुल अक़वामी तौर पे भी और अंदरूनी तौर पे भी। अब इस वक्त अब जो है बात खुल के आ चुकी है सामने कि लेफ्ट और राइट दोनों जो सदर डोनाल्ड ट्रंप का बेस है और जाहिर है जो उनके मुखालफिन हैं, वो दोनों इसी बात पे उधर से आवाज़ यही आ रही है कि भाई हम अपने मुल्क पे पैसे क्यों नहीं खर्च कर रहे और इन चीज़ों के ऊपर क्यों कर रहे हैं कि जिसमें इस तरह के फिर इक़दामात हो रहे हैं और इजराइल की जानिब से इस किस्म का बिहेवियर आ रहा है कि जिसके लिए हम पैसे भी दे रहे हैं और फिर वो हमें शर्मिंदगी भी उठानी पड़ रही है और हमारी साख मजरू हो रही है। ये बातें अब खुल के मेन स्ट्रीम में आ चुकी हैं। अच्छा कामरान साहब, ये चले, थैंक यू, आपने बड़ा आपका वैसे ग्रिप है इस इशू पर भी, और जो इजरायली मीडिया और जो इजरायली 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के सदूर हैं और बड़ी तफसील से आपने बताया, लेकिन इस सब कुछ का असर क्या होगा? मतलब अब अमेरिका में भी आप इवन फार राइट के लोग भी बोलना शुरू हो गए हैं, ट्रंप की बेस जिस तरह आपने कहा वो भी सब कुछ, लेकिन क्या इजराइल पर इसका कोई इफेक्ट होगा? बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं, क्या वो करेंगे जो कि इस वक्त यूरोपीय ममालिक, यूके, ये सारे और अमेरिका उनसे मुतालबा कर रहे हैं? जी देखें, इस सवाल का जवाब जो है वो इट्स अ फंक्शन ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। यानी अगर आप इसको गेम आउट करें कि दबाव बढ़ रहा है अंदरूनी तौर पे भी और बैरूनी तौर पे भी बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर, तो वो क्या करेंगे? तो उनके पास 2 चॉइसेस हैं। या तो वो जो है बेसिकली स्केल बैक करें अपने जो अब तक का जो बिहेवियर है, मज़ीद जो है ह्यूमैनिटेरियन एड खोलें और जो अपना जंग है उसको कैलिब्रेट करें, क्योंकि अगर वो जो है नहीं करते तो उनके ऊपर बाहर से और अंदरूनी तौर से दबाव आता रहेगा। अगर वो करते हैं तो उनकी जो हुकूमत है उसके गिरने का ख़तरा है, और क्योंकि उनके जो पार्लियामेंट के अंदर जो मेजॉरिटी है वो डिपेंड करती है फार राइट के ऊपर। अब अगर वो ये कर देते हैं तो जाहिर है फिर उनको अपनी हुकूमत से हाथ धोना पड़ेगा। तो आई थिंक कि वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि कोई
نئی مخلوط حکومت جو ہے قائم ہو جس کے اندر وہ کم از کم یہ جو کام شروع ہوا ہے اس کو کسی طریقے سے لاجیکل منطقی انجام تک پہنچائیں، لیکن اس طریقے سے جو ہے بیہیو نہ کریں جیسے کہ ابھی تک وہ کرتے آ رہے ہیں، جیسے کہ سٹارویشن ہو گئی، اوپر سے جو ہے بدستور جو ہے وہ جو سویلین جانیں ہیں وہ ان کا نقصان ہو رہا ہے. تو آئی تھنک کہ ان کے لیے بڑی مشکل پوزیشن ہے، ایک کرائسس کی سچویشن ہے اسرائیل کے اندر. اچھا ڈاکٹر صاحب، دوسرا جو سعودی وزیر خارجہ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جب تک فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی اسرائیل سے تعلقات نہیں قائم کیے جائیں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب گئے سعودی عرب تو انہوں نے ان کا مطالبہ یہی تھا جو وہاں کے کراؤن پرنس ہیں ان سے کہ آپ تھوڑا سا قریب ہوں اور تسلیم کریں اسرائیل کو. یہ کتنی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے سعودی عرب کے لیے، کیونکہ تقریباً جو آپ کو زیادہ پتہ ہوگا لیکن تعلقات قائم ہونے کے بہت قریب پہنچ چکے تھے اس پورے ایپیسوڈ سے پہلے. جی آپ بات کر رہے ہیں اکتوبر 7 2023 کو جو حماس کا حملہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں یہ ساری خطے کی جنگ شروع ہوئی تھی، اس سے پہلے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں وہ وقت اب جاتا رہا. اب اگر آپ سعودی عرب کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ناؤ ان کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ بھائی جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد جو ہے اگر آپ ہمیں مطلب ان کے پاس لیوریج آ گئی ہے نا، ان کے پاس بارگننگ پاور بڑھ گیا ہے. اب the price of recognition has gone up from a Saudi point of view کہ بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو تسلیم کریں تو اب آپ یہ کام کریں. یاد رہے کہ اس وقت 7 اکتوبر سے پہلے اگر ہم جو ہے پرائس کا جو ہے نا کانسیپٹ یوز کریں تو پرائس لیس تھی. اس وقت جو ہے فاکس نیوز کو شہزادہ محمد بن سلمان نے کھل کے کہا تھا کہ ہمیں جو ہے فلسطینیوں کے لیے کچھ کنسیشنز چاہیے. وہ ریاست کی بات نہیں کر رہے تھے. تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ریاست تو نہیں ملے گی کیونکہ ریاست بننے میں خاصے سال لگیں گے، لیکن یہ ہے کہ ان کو اب جو ہے وہ اس طریقے سے وہ سعودی عرب کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ ناؤ اٹ ہیز دی ایبلٹی ٹو مینوور. جہاں تک صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تعلق ہے، دیکھیں انہوں نے مطالبہ نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں، ان کے الفاظ بڑے کلیئر تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ابراہیم اکارڈ کو میں شامل ہو جائیں اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا لیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی مجبوریاں کیا ہیں اور آپ اپنے وقت پہ کریں گے. تو یعنی انہوں نے سعودی عرب کے اوپر چھوڑ دیا تھا. دیکھیں جو ان کی اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے اگر یہ معاملہ کسی نہج پہ پہنچنا ہے، یہاں اس جنگ کے بعد ہم نے کسی مذاکراتی حل کی طرف جانا ہے تو سعودی عرب جو ہے اس پروسیس کو لیڈ کرے، اور ان کے مطابق لیڈ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اسرائیل کے ساتھ بات چیت کر کے تو اس مسئلے کا حل کریں. میں سمجھتا ہوں سعودی عرب اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پہلے آپ جو ہے اس معاملے پہ لچک دکھائیں، فلسطینیوں کی جو سچویشن ہے اس کو بہتر کریں، پھر ہم ریکگنیشن کریں گے. تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا، the price has gone up. چلیں ڈاکٹر کامران بخاری صاحب، so much for joining us. ناظرین آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے، خدا حافظ.